Auzubillahiminesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum students. I'm your teacher Slim Yusuf and it is my lecture number 5 for the students of BS English second semester. And in this lecture we shall finish Rap of the Log by Alexander Pope. तो डियर स्टूडेंट्स ये मेरा 5वां लेक्चर है रैप ऑफ द लॉग से मुतल्लिक. आज के इस लेक्चर में हम ये लेक्चर नंबर 6 है. आज का मेरा ये लेक्चर नंबर 6 है और आज के इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह नज़म रैप ऑफ द लॉग को फिनिश करेंगे. इसके कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस मैं आपको पढ़ाऊंगा और पहले की तरह से उसकी अहमियत आपको बताता चलूँगा. तो आइए आज का लेसन शुरू करते हैं. 158 पेज हमारे सामने है जी. इसमें हमने पिछले लेक्चर में सेकंड और थर्ड पैराग्राफ पढ़ा था और मैंने इस मुताबिक बताया था कि एक दूसरी जंग का जिक्र इसमें होने लगा है. चूँकि ये मॉक एपिक पोइम है, इसमें एपिक ट्रेडिशंस को फॉलो किया गया है और एपिक पोइट्री में जंग का जिक्र ज़रूर होता है. लिहाजा इस नज़म में भी एक जंग का जिक्र है और ये जंग दूसरी वाली जंग है. पहली जंग गेम ऑफ कार्ड्स की सूरत में हुई थी और ये जंग मर्दों और औरतों के दरमियान हैम्पटन कोर्ट्स की बिल्डिंग में रूनुमा होगी. तो आइए इसको पढ़ना शुरू करते हैं. वाइल थ्रू द प्रेस इन रेस थैलिस्ट्रस फ्लाइज. थ्रू द प्रेस मतलब हजूम में से. इन रेस थैलिस्ट्रस फ्लाइज. इन रेस मतलब एंग्री. जब ये गुस्से से बरहम थैलिस्ट्रस गुजरती है, हजूम में से गुजरती है. एंड स्कैटर्स डेथ अराउंड फ्रॉम बोथ हर आइज. और अपनी आंखों से हर तरफ मौत बिखेरती जाती है. आंखों से मौत बिखेरने का मतलब ये है कि अपनी आंखों की खूबसूरती या अपने आंखों के अंदाज से या अपनी आंखों के इशारे से नौजवान मर्दों को, लड़कों को मुतासिर करती है. A beau and whistling perish on the throng. Beau means boyfriend, whistling एक छोटी उम्र का कम उम्र लड़का यानी टीनेजर मर जाते हैं वहीं पर इसकी निगाहों के वार से. One died in metaphor and one in song. एक मेटाफोरिकली मर जाता है इस्तारा के तौर पर और दूसरा गीत के अंदाज में मर जाता है. Oh cruel nymph, a living death I bear. उसने कहा कि ए जिंदा मखलूक, मैं न मरा हूँ न जिंदा हूँ. क्राइड डेपरविच. डेपरविच एक शख्स का नाम है जो कि इसकी निगाहों से घायल हुआ, जख्मी हुआ और उसने कहा कि अरे खूबसूरत परिजात, ना मैं जिंदा हूँ ना मैं मरा हूँ. एंड संक बिसाइड हिज चेयर. और ये कहकर वो अपनी ही कुर्सी के साथ ज़मीन पर ढेर हो गया. तो जनाब पहला वार जो कि थैलिस्ट्रस का था वो उसकी आंखों का वार था. तो ये बड़ी मिजाहिया सी बात है कि जंग में आंखों का, निगाहों के इशारों का इस्तेमाल हो रहा है और उससे कत्लो गारत हो रही है, खून रेजी हो रही है. A morphine glass Sir Fopling upwards cast. Sir Fopling एक और शख्स का नाम है. उसने बड़े रंज, बड़े दुख के साथ निगाह उठाकर देखा. Those eyes are made so killing was his last. और वो सिर्फ ये अल्फाज कह सका कि ये आंखें तो कातिल हैं, फिर वो मर गया. Thus on Mentor's flowery margin lie the expiring swan as he sings he dies. तो इन लास्ट टू लाइंस में मरने वालों को स्वान से, स्वान बर्ड से कंपेयर किया गया कि द वे दीज पीपल डाइड. Swans on the bank of a lake die. Swans on the bank of a lake die, and even at the time of death they are twittering. कि जिस तरह से ये लोग मर रहे थे इनको कंपेयर किया गया स्वान, परिंदे की मौत से कि वो किसी नदी के किनारे, किसी झील के किनारे मर रहे होते हैं और मरते मरते भी वो गीत गा रहे होते हैं. तो ये जनाब जंग के वार हैं. हमने ज़ख्मियों को, मरने वालों को देखा और हथियार क्या हैं, औजार क्या हैं,
ہتھیار ہے خوبصورت کی ایک خوبصورت لڑکی کی نگاہوں کے اشارے. نیکسٹ اس جنگ کے بیان کو جاری رکھتے ہیں. When bold Sir Plume had drawn Clarissa down, پھر اس دلیر سر پلیوم نے کلیریسا کو زمین پر گرا دیا. کلوز stepped in, کلوز ایک اور خاتون کا نام ہے، وہ آگے بڑھی. اینڈ killed him with a frown, اور فرون مطلب ہوتا ہے تیوری چڑھانا، غصے کا اظہار کرنا. اس نے غصے سے گھور کر اس کی طرف دیکھا اور وہ مر گیا. She smiled to see the doughty hero slain, اور وہ مسکرا دی یہ دیکھ کر کہ یہ ہیرو ذبح ہو گیا تھا، مر گیا تھا اس کے غصے سے. But at her smile the view revived again, لیکن جب وہ کلوز مسکرائی تو اس کی مسکراہٹ سے بیو زندہ ہو گیا. سر پلیوم تو مر گیا لیکن بیو زندہ ہو گیا. تو یہ بڑی مزاح بھری بات ہے. یہ کیسا اسلحہ ہے، کیسا بارود ہے کہ جس سے ایک دشمن مرتا ہے تو اسی گولی کے لگنے سے دوسرا جی اٹھتا ہے. یہ موک ایپک کا سٹائل ہے، یہ مزاحیہ نظم کا سٹائل ہے. ناؤ جوو سسپینڈس ہز گولڈن اسکیل ان ایئر. اب اس لڑائی کو جوو یعنی جوپیٹر، جو کہ مائتھولوجیکل گاڈز میں دیوتاؤں میں سب سے بڑا دیوتا ہے، اس کا ذکر ہوتا ہے. شاعر کہتا ہے کہ ناؤ جوو سسپینڈس اس گولڈن اسکیل ان ایئر، اس نے اپنے ہاتھ میں سونے سے بنا ہوا ترازو پکڑ رکھا ہے. ویٹس دا مینس وٹس اگینسٹ دا لیڈیز ہیئر، اور وہ مردوں کی عقل کو تولتا ہے عورتوں کے بالوں کے ساتھ. اس بات میں بہت بڑا طنز ہے، مزاحیہ انداز میں بہت بڑا طنز ہے کہ مرد جو کہ اپنی عقل فہم کے لیے جانے جاتے ہیں اور عورت کو ناقص العقل کہا جاتا ہے، وہ جو مردوں کی عقل کو عورتوں کے بالوں کے ساتھ تولتا ہے. یعنی جس طرح بالوں کا وزن نہیں ہوتا، بال بہت ہلکے ہوتے ہیں، ویسے ہی مردوں کی عقل بھی ہلکی تھی، یعنی ان کی مت ماری گئی تھی. The doubtful beam long notes from side to side. تو اس ترازو کی نوک دیر تک دائیں بائیں یعنی رائٹ لیفٹ جھولتی رہتی ہے. کبھی مردوں کی عقل کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، کبھی عورتوں کے بال سبقت لے جاتے ہیں. At length the wits mount up, the hair subside. آخر مردوں کی عقل جیت جاتی ہے، بالوں کا وزن کم ہو جاتا ہے. تو یہاں تک جو لائنز میں نے پڑھی شروع سے یہاں تک، اس میں ہم نے دیکھا کہ جنگ کا آغاز ہوتا ہے اور نگاہوں کے وار یہ اسلحہ ہے جس سے دشمن کو مارا جاتا ہے. دوسرا اسلحہ، دوسری گولی غصے، چہرے پر غصہ ہے. فرون جس کے لیے استعمال ہوا، یہ لفظ فرون جو کہ سیکنڈ لائن میں لاسٹ ورڈ ہے فرون، اور اس کے بعد اسمائل، یہ تیسرا لفظ ہے جو کہ استعمال ہو رہا ہے اسلحے کے طور پر. پھر جوب ان کی جنگ کو دیکھ رہا ہے، وہ مردوں کی عقل کو عورتوں کے بالوں سے تولتا ہے، وزن کرتا ہے، اور آخر مردوں کی عقل سبقت لے جاتی ہے. سی فرس بلینڈا آن دا بیرن فلائز. اور جب بلینڈا اس بیرن کو بھاگتے ہوئے دیکھتی ہے، وہ بیرن جس نے بالوں کی یہ لٹ کاٹ لی تھی، بلینڈا نے دیکھا کہ وہ میدان جنگ سے بھاگنے لگا ہے. ود مور دین unusual lightning in her eyes، تو اپنی آنکھوں میں غصے کی چمک لیے ہوئے. nor fear the chief the unequal fight to try. وہ اس چیف سے، سردار سے ہرگز بھی خوف زدہ نہیں تھی. دا ان ایکول فائٹ ٹو ٹرائی، اور وہ بے وزن کی لڑائی کے لیے تیار تھی. یعنی اس لمحے بلینڈا نے اس بات کی پرواہ نہ کی کہ وہ ایک عورت ذات ہے، نازک ہے، جبکہ دوسری طرف وہ ایک مرد ہے، بھاری وجود والا، صحت مند توانا نوجوان ہے. اس بات کی اس نے فکر نہ کی. اس مرد کی جسمانی طاقت سے وہ خوف زدہ نہ ہوئی اور اس کے ساتھ جنگ کرنے کی کوشش کے لیے تیار ہوگی. who sought no more than on his foot to die. اور وہ بھی یعنی وہ بیرن بھی اپنے اس دشمن پر مر مٹنے کو تیار تھا. but this bold lord with manly strength endured. لیکن اس دلیر شخص نے بڑے مردانہ وار کہا endured برداشت کیا اس وار کو. she with one finger and a thumb subdued. اور اس خاتون نے ایک انگلی اور ایک انگوٹھے کے وار سے اس بھاری بھرکم مرد کو
گرا دیا، زیر کر دیا۔ اب اس میں حیرانگی کی بات ہے، جب تک اس کی وضاحت نہ ہو کہ ایک نازک لڑکی اپنی ایک انگلی اور ایک انگوٹھے سے ایک نوجوان مرد کو کیسے زیر کر سکتی ہے، تو اس کا جواب اگلی لائن میں ہے، جسٹ ویئر دا بریتھ آف لائف ہز نوسٹرلز ڈو، کہ اس کی ناک کے نتھنے جہاں سے ہوا اندر جاتی ہے، زندگی دینے والی آکسیجن، چارج آف سنف دا ویلی ورجن تھرو، اس ناک کے نتنوں میں اس ورجن نے، اس لڑکی نے سنف کی ایک چٹکی ڈال دی تھی۔ یعنی سنف جو کہ خوشبو والا تمباکو ہے، اس کو نسوار بھی کہتے ہیں، اس پاؤڈر تمباکو کی ایک چٹکی ظاہر ہے کہ انگوٹھے اور انگلی کے درمیان دبائی جاتی ہے۔ اس نے اپنے انگوٹھے اور ایک انگلی کے درمیان سنف دبائی اور چٹکی بھر سنف اس کی ناک کے قریب لے جا کر جب پھونک ماری تو اس کی ناک میں وہ سنف جاتی ہے، جس کی بنا پر وہ چھینکنے لگتا ہے، اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگتا ہے اور وہ بے بس ہو جاتا ہے۔ اس واقعے کا ذکر اگلی لائن میں ہے، The gnomes directs to every atom just the pungent grains to titillating dust۔ ٹچلنگ ڈسٹ مطلب چبھنے والی گرد۔ اب اس میں گنوم کا بڑا اہم کردار ہے، جناب گنوم نے ہی یہ سارا لڑائی جھگڑا شروع کروایا تھا۔ اب کہا گیا کہ جب اس نے بلینڈا نے سنف اس کی ناک کی طرف پھونک مار کر پھینکی تو گنوم نے اس سنف کے تمام تر پارٹیکلز کو سیدھا اس کی ناک کے اندر ڈائریکشن دی، ان کو گائیڈ کیا، اور جب یہ سنف اس کے پارٹیکلز اس کی ناک کے راستے سانس کی نالیوں تک پہنچے تو اس کا حال برا ہو گیا۔ اور وہ حال برا کیا ہوا وہ ہم اس لائن میں پڑھتے ہیں، سڈن وتھ اسٹارٹنگ ٹیئرس ایچ آئی اوور فلو، کہ فوراً ہی اس کی دونوں آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی، اینڈ دا لائٹ ڈوم ری ایکوڈ ٹو ہز نوز، اور ڈوم یعنی گنبد مینار، اس عمارت کا گول گنبد مینار اس کی چھینکوں کی آواز سے گونجنے لگا۔ ان لائنز کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جب اتفاق سے کچن میں کھڑے کھڑے سرخ مرچ ہماری ناک کو چڑھ جائے تو آنکھوں میں پانی بھر آتا ہے، چھینکیں آنے لگتی ہیں، تو سیم یہی سچویشن اس مرد کی تھی۔ اور اس میں بڑا زبردست مزاح ہے کہ کس طرح سے ایک نفیس نازک سی لڑکی نے ایک انگوٹھے اور ایک انگلی کی مدد سے ایک نوجوان صحت مند مرد کو زیر کر دیا، اور زیر کیسے کیا؟ سنف کی ایک چٹکی سے۔ اس میں مزاح ہے، اور یہی موک ایپک پوئم کا سٹائل ہوا کرتا ہے۔ نو میٹ thy fate incensed بلینڈا cried، incensed غصے سے برہم، اینگری بلینڈا نے کہا یہ ہے تمہارا انجام، یہ ہے تمہارا مقدر، اینڈ drew a deadly bodkin from her side، اور پھر اسی لمحے اس نے اپنے بالوں میں سے ایک بڑی مہلک قسم کی ہیئر پن نکالی، جس کو ڈیڈلی کہا گیا۔ ہیئر پن بھلا کتنی ڈیڈلی، کتنی مہلک، یہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے۔ اور آگے بریکٹ میں کچھ 6 سے 8 لائنز ہیں، ان کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ اس میں اس بوٹکن، اس ہیئر پن کا شجرہ نسب بیان کیا گیا ہے، جو کہ مقصد ہے مزاح پیدا کرنا۔ تو شاعر نے بتایا کہ بلینڈا کے بالوں میں لگی ہوئی یہ جو بوٹکن، یہ جو ہیئر پن تھی، یہ سونے سے بنی ہوئی تھی، اور 3 نسلوں سے ان کے خاندان میں چلی آ رہی تھی۔ پہلے اس کے دادا کے استعمال میں تھی، وہ اس کو ایک لاکٹ کے طور پر اپنے گلے میں لٹکاتا تھا، پھر اس کی دادی کے لباس میں یہ ایک بکل بن گئی دادا کی وفات کے بعد، پھر یہ اس کی والدہ کے حصے میں آئی، سوری نانا کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے والدہ کے حصے میں آئی، اس کی والدہ اس کو ایک ہیئر پن کے طور پر استعمال کرتی رہی، اور جب اس کی والدہ کی وفات ہو گئی، یعنی بلینڈا کی والدہ کی وفات ہو گئی، تو پھر یہ ہیئر پن اب بلینڈا کے ہاتھ میں ہے، یعنی نانا، نانی، ماں، اور پھر اس بیٹی کے حصے میں آتی ہے۔ یہ اس بوٹکن، اس ہیئر پن کا شجرہ نسب ہے جو کہ اس بریکٹ میں بیان کیا گیا ہے۔ نیکسٹ ہم پڑھتے ہیں جی، بوسٹ ناٹ thy fall he cried insulting fool، اس نے کہا کہ ذلت دینے والے دشمن اپنے فال پر، اپنے زوال پر، مائی فال، کہ میرے سے زوال پر اتنا فخر نہ کریے۔ یعنی وہ لارڈ، وہ ویو جو کہ گر پڑا تھا، اس نے
گر کر کہا، زخمی ہو کر کہا کہ میرے زوال پر اتنا فخر نہ کر. thou by some other shalt be laid as low. میں نہیں تو کوئی اور مرد تجھے مار گرائے گا. نشانہ تو نے مرد کا ہی بننا ہے. nor think to die dejects my lofty mind. اور یہ نہ سمجھ کہ موت کے خیال سے میں افسردہ ہوں. نہیں نہیں، موت سے مجھے ڈر نہیں لگتا. all that I dread is leaving you behind. بس مجھے تو اس چیز کا دکھ ہے کہ میں تجھے پیچھے چھوڑ جاؤں گا، میں مر جاؤں گا اور تو اس دنیا میں رہ جائے گی. یعنی وہ لارڈ کہتا ہے کہ میں تجھے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا. rather than so let me still survive. پھر کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے زندہ رہنے دے. and burn in Cupid's flame, burn alive but burn alive. Cupid لو گاڈ کو کہا جاتا ہے جی. اور 14 فروری کے دن یا پھر فروری کی 10 تاریخ کے بعد 11 12 13 تاریخ تک 3-4 دن ٹی وی پر کیوبٹ کا بڑا ذکر ہوتا ہے. ہماری شریعت سے، ہمارے مذہب سے اس کا دور کا تعلق نہیں ہے اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے. تو کہنے لگا، ان آخری 2 لائنوں کو میں ایکسپلین کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ ابھی مجھے زندہ رہنے دے، مارنا ہے تو کیوپٹ کے فلیمز میں جلا جلا کے مار، یعنی محبت کی آگ میں جلا کے مار، لیکن زندہ جلا، ایسے قتل نہ کر. ریسٹور دا لاک شی کرائز. وہ چلا کر کہتی ہے کہ میری بالوں کی لٹ واپس کرو. ریسٹور ہوتا ہے بحال کر دینا. ریسٹور دا لاک شی کرائز. اس نے چلا کر کہا کہ میرے بالوں کی لٹ مجھے واپس کرو. اینڈ آل اراؤنڈ ریسٹور دا لاک دا والٹڈ روفس ریباؤنڈ. اور دور دور تک اس کی آواز جاتی ہے. والٹڈ روف، چھتوں تک اس کی آواز جاتی ہے جب اس نے چلا کر کہا کہ میری لاک واپس کرو. نوٹ فیئرس اوتھیلو ان سو لاؤڈ اسٹرین. کہ اتنی شدت سے تو اوتھیلو بھی نہیں چلایا ہوگا جب اس نے اپنی بیوی سے اپنے ہینکرچیف، اپنے رومال کا ذکر کیا تھا. اوتھیلو کی میں ذرا وضاحت کرتا چلوں جی. نیکسٹ سیمیسٹر میں، آئی تھنک 3rd سیمیسٹر میں آپ نے یہ پلے پڑھنا ہے. اوتھیلو ولیم شیکسپیئر کا لکھا ہوا ایک ڈرامہ ہے. اس کے رائٹر کا مجھے نام کچھ بھول رہا ہے، ولیم شیکسپیئر یا پھر کرسٹوفر مارلو، ان دونوں میں سے ایک اس کا رائٹر ہے. ابھی فی الحال کلیئر نہیں، لیکن بہرحال اس کی کہانی بتا دیتے ہیں. یہ ایک سیاہ حبشی شخص تھا، واریر تھا، اور اٹلی کی ایک بڑی خوبصورت لڑکی اس کے عشق میں مبتلا ہوئی. اس نے اس سے شادی کر لی. اس اوتھیلو نے اس کو ایک رومال اپنی نشانی کے طور پر، محبت کی نشانی کے طور پر دیا تھا. وہ رومال اس سے کہیں کھو گیا یا چوری کر لیا گیا اور ایک دوسرے مرد کے سپرد کر دیا گیا. اور اس ڈرامہ کے ولن نے اوتھیلو سے کہا کہ تمہاری بیوی تو بے وفا ہے، اگر ثبوت چاہتے ہو تو اس سے پوچھو کہ تمہارا دیا ہوا رومال کس کے پاس ہے. وہ اس کے محبوب کے پاس ہے. یہ ساری سچویشن، یہ ساری کشمکش چل رہی ہوتی ہے تو اوتھیلو اپنی بیوی سے چلا کر پوچھتا ہے کہ میرا رومال کدھر ہے. اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ایک سیاہ حبشی شخص تھا، بڑا طاقتور تھا، بہت طاقتور جسامت والا، لمبے قد والا. اور جب وہ چلا کر بولتا ہے تو لوگ خوف زدہ ہو جاتے تھے، ڈر جاتے تھے اس کے غصے سے. شاعر کہتا ہے کہ ایسے تو وہ بھی نہیں چلایا ہوگا، وہ سیاہ حبشی بھی نہیں چلایا ہوگا کہ جیسے بلینڈا چلاتی ہے یہ کہنے کے لیے کہ ریسٹور دا لاک، میری بالوں کی لٹ مجھے واپس کرو. روڈ فار دا ہینکرچیف دیٹ کازڈ ہز پین. یعنی اوتھیلو اپنے رومال کے لیے اتنی زور سے نہیں چلایا ہوگا جس رومال کی خاطر اس کو اذیت برداشت کرنا پڑی تھی. بٹ سی ہاؤ آفٹ ایمبیشیس ایمز آر کراسڈ. پھر کہتے ہیں کہ لیکن دیکھو کہ کس طرح سے ایمز، مقاصد، ایمبیشیس ایمز آر کراسڈ اینڈ چیفس کنٹینٹ ٹل آل دا پرائز از لاسٹ. بڑے بڑے دیوتا، بادشاہ لڑتے ہیں یہاں تک کہ جس آبجیکٹ کی خاطر لڑتے ہیں وہ آبجیکٹ ہی کھو جاتا ہے. اب یہاں پر شاعر نے مزاح کی انتہا کر دی کہ اس لارڈ نے بلینڈا کی لاک آف ہیئر تو کاٹ لی تھی، لیکن وہ لاک آف ہیئر اس لڑائی میں، اس جنگ میں کہیں گم گئی. نہ تو وہ بلینڈا کو واپس ملی، نہ ہی وہ اس لارڈ کے پاس رہ سکی. وہ اس جھگڑے میں، لڑائی میں نہ جانے کہاں چلے گئی. اب اس سے متعلق شاعر کمال مزاحیہ انداز میں
بیان کرتا ہے کہ وہ بالوں کی لٹ آخر کہاں جا سکتی ہے۔ تو اس کو ہم پڑھنا جاری رکھتے ہیں۔ یہاں پر مزاح اپنے عروج پر ہے۔ The lock obtained with guilt and kept with pain، یہ لاک آف فیئر جو کہ بڑی سجا کر رکھی گئی تھی، obtained with guilt and kept with pain، بڑے نازوں سے سجا کر رکھی گئی تھی۔ in every place is sought، اس کو ہر جگہ تلاش کیا جاتا ہے، but sought in vain، لیکن یہ تلاش کرنا بیکار رہا۔ with such a price no mortal must be blessed، کیونکہ ایسا عظیم الشان تحفہ کسی انسان کے شایان نشان نہیں تھا۔ رائٹر یہاں طنز بھرے انداز میں کہتا ہے کہ وہ بالوں کی لٹ اتنی عظیم تھی، اتنی قیمتی تھی کہ کوئی انسان اس کا حقدار نہیں ہو سکتا تھا۔ سو ہیون ڈکریز، لہٰذا یہ ہیون کا فیصلہ تھا۔ ڈکری فیصلہ، ود ہیون ہو کین کانٹینٹ، تو پھر خدا کے ساتھ کون لڑ سکتا ہے؟ یہ خدا کا فیصلہ تھا کہ یہ بالوں کی لٹ کسی انسان کو نہیں دی جائے گی۔ سم تھاٹ اٹ ماؤنٹڈ ٹو دا لونر اسفیئر، کچھ کا خیال تھا کہ یہ چاند کی طرف چلی گئی ہے۔ سنس آل تھنگس لاسٹ آن ارتھ آر ٹرائر دیئر، کیونکہ جو چیزیں زمین پر کھو جاتی ہیں وہ ساری کی ساری وہاں چاند پر ملتی ہے، وہاں ان کا ڈھیر لگا ہوتا ہے۔ اب ان دو لائنوں میں اور اگلے پورے پیراگراف میں، جو یہ پیراگراف ہم پڑھ رہے ہیں، ایک بڑی مزاحیہ بات کی گئی ہے، ایک مزاحیہ فنی سا کانسیپٹ تھا اس دور کا۔ اس میں کوئی طنز نہیں ہے، معاشرے کے کسی پہلو پر کوئی طنز نہیں ہے، صرف مزاح کا ایک عنصر ہے، صرف ریڈر کو، پڑھنے والے کو ہنسانا مقصد ہے پوئٹ کا۔ وہ اس زمانے کا کانسیپٹ تھا کہ اس دنیا میں جو بھی کوئی چیز کھو جاتی ہے، اور اگر وہ ہو بھی قیمتی چیز، تو وہ چاند پر پہنچ جاتی ہے، وہ چاند پر پائی جاتی ہے۔ اب وہ قیمتی چیزیں کون کون سی ہیں وہ ہم یہاں دیکھتے ہیں۔ Their heroes' wits are kept in ponderous vases، وہاں پر ہیروز کی عقل پائی جاتی ہے، بڑے بڑے مرتبانوں میں بند کر کے رکھی ہوتی ہے۔ بھائی ہیروز کی عقل کیوں کھو گئی؟ وہ شخص جو کہ اپنے آپ کو بڑا عقل مند کہتا ہے، جو کہ اپنے زمانے کے مطابق ہیرو ہے، وہ بادشاہ کی خاطر جنگوں میں حصہ لیتا ہے، دشمن کو شکست دیتا ہے اور بڑے بڑے کام کرتا ہے، وہ ہیرو ہے۔ لیکن ایک لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو کر وہ اپنی مت مروا لیتا ہے، اس کی مت ماری جاتی ہے، وہ عقل مندی سے فیصلہ نہیں کر پاتا، یعنی اس کی عقل کھو جاتی ہے۔ تو ایسے ہیروز کی عقل ادھر چاند پر ملتی ہے۔ اس کے بعد اینڈ بیوز ان سنف باکسز اینڈ ٹویزر کیسز، سنف باکس، ٹویزر کیسز ادھر چاند پر ملتے ہیں۔ دیر بروکن ووز اینڈ ڈیتھ بیڈ آرمز، وہ قسمیں، ووز وہ وعدے جو پورے نہیں ہوتے، اور وہ خیرات جو کہ ڈیتھ بیڈ آخری سانسوں پر دی جاتی ہے، آر فاؤنڈ، ایسی بیکار خیرات بھی چاند پر ملتی ہے۔ یعنی ایک امیر شخص جو کہ ساری زندگی خیرات و صدقات نہیں کرتا، اپنے دکھاوے پر، نمائش پر بڑا خرچ کرتا ہے، لیکن دوسروں کے لیے کچھ نہیں کرتا، جب موت اس کے سامنے آ ٹھہرتی ہے تو پھر وہ خیرات کرنے کا حکم دیتا ہے، تو ایسی خیرات اس کے کوئی کام نہیں آتی۔ یہ خیرات اسے چاند پر ملتی ہے کیونکہ یہ کھو گئی ہے۔ اینڈ lovers hearts with ends of ribbon bound، اور محبت کرنے والوں کے دل، جو لوگ کہتے ہیں کہ دل کھو گیا، ایسے دل وہاں چاند پر ملتے ہیں، ربن سے بندھے ہوئے لٹک رہے ہوتے ہیں۔ دا courtiers promises، درباریوں کے وعدے جو کبھی پورے نہیں ہوتے، یعنی درباری جن کو ہم کلرک تصور کر لیتے ہیں اپنے معاشرے کے حساب سے، اس زمانے میں درباری ہوا کرتے تھے۔ بادشاہ کے دربار میں کسی شخص کا کوئی کیس، کوئی معاملہ بادشاہ کے دربار میں ہے، تو وہ اس کو جھوٹے وعدے، جھوٹی تسلیوں سے ٹالتے رہتے تھے کہ بھائی پرسوں کا وعدہ ہے، آپ کا یہ پیغام بادشاہ تک پہنچ جائے گا، آپ کا یہ پیغام وزیر تک پہنچ جائے گا، اور اس طرح سے وہ ٹالتے رہتے تھے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ ان کورٹیئرز کے وعدے وہاں چاند پر ملتے ہیں، اینڈ سک مینس پریئرز، اور ایک بیمار شخص کی دعائیں وہاں ملتی ہیں۔ دا اسمائلس آف ہالرٹس، ہالرٹس مطلب ہوتا ہے a lady of loose character، برے کردار والی خاتون، ان کی مسکراہٹیں چاند پر ملتی ہیں کیونکہ وہ بے معنی ہوتی ہیں۔ اینڈ ٹیئرس آف ہائرس، ہائر وارث، اور وارثوں کے آنسو چاند پر ملتے ہیں کیونکہ وہ جھوٹے آنسو ہوتے ہیں۔ جیسے ہی میت کو دفن کر دیا جاتا ہے تو پھر وراثت کے لیے جھگڑے شروع ہوتے ہیں۔ کیجز
فار گنیٹس مچھروں کے پنجرے اینڈ چینس آف یوک افلی اور مکھیاں مارنے والے پنجرے، ڈرائیڈ بٹرفلائز خشک کی ہوئی تتلیاں جو کہ کتاب میں رکھی جاتی ہیں، اینڈ ٹامس آف کیسسٹری، یہ ساری چیزیں چاند پر ملتی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کا ذکر محض مزاح پیدا کرنے کے لیے تھا۔ رائٹر نے کہا کہ وہ ساری چیزیں جو زمین پر سے کھو جاتی ہیں وہ چاند پر ملتی ہیں، وہ اس زمانے کا کانسیپٹ تھا اور بڑا مزاحیہ کانسیپٹ تھا۔ اب میوز کو مخاطب کیا گیا ہے جی، شروع میں میوز کو مخاطب کیا گیا تھا۔ ایپک ٹریڈیشن ہے کہ میوز کو مخاطب کر کے اس سے مدد مانگ کر نظم کو شروع کیا جاتا ہے۔ اس شاعر نے الیگزینڈر پوپ نے بھی اپنی اس نظم کے آغاز میں میوز کو انووک کیا تھا، انووکیشن آف میوز اس کے آغاز میں تھی۔ اب دوبارہ سے اس میوز کو مخاطب کر کے شاعر کنکلوژن کی طرف آتا ہے، کہتا ہے کہ بٹ ٹرسٹ دا میوز شی سو اٹ اپورڈ رائز، کہ میری میوز پر یقین کرو، اعتماد کرو، اس بالوں کی لٹ کو چاند کی طرف جاتے ہوئے اس میوز نے دیکھا تھا۔ یعنی لوگوں میں سے، دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں دیکھا۔ جب شاعر نے کہا کہ وہ بالوں کی لٹ چاند کی طرف چلے گئی تو لوگوں نے کہا کس نے دیکھا؟ ہم نے تو نہیں دیکھا، کیا تم نے دیکھا؟ کیا تم نے دیکھا؟ سب نے کہا نہیں، ہم نے تو ایسا کچھ نہیں دیکھا۔ تو شاعر نے جواب دیا بٹ ٹرسٹ دا میوز شی سو اٹ اپورڈ رائز، کہ میری میوز پر، شاعری کی دیوی پر اعتماد کرو، اس نے اسے اوپر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ دو مارکڈ بائی نن بٹ کوئک پوئٹک آئیز، اگرچہ کسی نے نہیں دیکھا لیکن شاعر کی تیز نگاہوں نے اس کو دیکھ لیا تھا، کیونکہ الیگزینڈر پوپ کے کہنے کے مطابق شاعروں کی نگاہیں بڑی تیز ہوتی ہیں۔ سو رومز گریٹ فاؤنڈر ٹو دا ہیونس ود ڈیو، بالکل ایسے جیسے روم کے بنانے والے کو، روم کے فاؤنڈر کو ہیونس کی طرف اٹھا لیا گیا تھا۔ ٹو پروکلس alone confessed in view، اور صرف پروکلس نے اس کو ادھر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ پروکلس ایک مائتھولوجیکل ریفرنس ہے، ایک مائتھولوجیکل کیریکٹر ہے جس نے روم کے فاؤنڈر کو، روم کے بنانے والے کو آسمانوں کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھا تھا۔ A sudden star، ایک اچانک سا ستارہ، اٹ شوٹ تھرو لیکوڈ ایئر، جو کہ ہوا میں سے، لیکوڈ ایئر یعنی جو ہوا میں سے بہت تیز سفر کرتا ہوا دکھائی دیا، اینڈ ڈریو بیہائنڈ آ ریڈینٹ ٹریل آف ہیئر، اور اس کے پیچھے پیچھے بالوں کی لٹ تھی چمکتی ہوئی۔ نوٹس برینکس لاک فرسٹ روز سو برائٹ، کہ جب برینکس کی لاک آف ہیئر اوپر لے جائی گئی تھی، یہ کسی ملک کے بادشاہ کی بیگم کا ذکر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی بالوں کی لٹ بھی کاٹ دی گئی تھی، گم گئی تھی، اس کو بھی آسمان کی طرف، چاند کی طرف جاتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ دا ہیونس bespangled with disheveled light، آسمان کی طرف روشنی کے ساتھ اسے روشن اسے اوپر جاتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ دا sylphs behold it kindling at its flies، اب شاعر واپس سلف کی بھی یاد دلا دیتا ہے ہمیں، کیونکہ سلفس بھی اس نظم کا حصہ رہی ہیں۔ اس نے کہا کہ سلفس نے اس کو آسمانوں کی طرف، بلینڈا کی لاک آف ہیئر کو آسمانوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے، اینڈ پلیز پرسو اٹس پروگریس تھرو دا اسکائز، اور وہ بڑی خوشی سے اس کے پیچھے پیچھے پرواز کرنے لگی جبکہ یہ آسمانوں کی طرف بلند ہو رہی تھی۔ تو جناب یہ لاسٹ 2 پیراگرافس ہیں، اور چونکہ ان میں بڑا مزاح ہے تو اس مقصد کے لیے میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ دس دا ویو ماؤنٹ شیل فرام دا مال سروے، کہا گیا کہ اس کو لورز، لڑکے، ٹین ایجرز مال پر سفر کرنے کے دوران دیکھیں گے، یعنی وہ جو کہ لنڈن سٹی کے مال پر اپنی گرل فرینڈز کے ساتھ چہل قدمی کر رہے ہیں، وہ لڑکے اس کو اوپر کی طرف جاتا ہوا دیکھیں گے۔ اینڈ ہیل ود میوزک اٹس پروپیٹس ریز، اور اس کی خوشگوار روشنی کو خوش آمدید کہیں گے موسیقی کے ساتھ۔ دس دا بلیسڈ لور شیل فور وینس ٹیک، اور اسی لاک آف ہیئر کو لورز وینس خیال کریں گے، محبت کی دیوی۔ اینڈ سینڈ اپ ووز فرام روزمونڈس لیک، اور روزامونڈس لیک کے کنارے بیٹھے ہوئے یہ لورز اپنی اپنی قسمیں، اپنے اپنے وعدے آسمان کی طرف بھیجیں گے، یعنی ایک لور اپنی بیلوڈ کی طرف دیکھ کر کہے گا کہ وہ دیکھو وینس، وہ گاڈس آف لو، اس کی قسم
दिस एंड दैट, ठीक है, अगले लफ्ज मैं नहीं कह रहा, सेंसर हो जाएंगे। दिस पैट्रिच सून शैल व्यू इन क्लाउडलेस स्काइज। अब शायद ने कहा कि दिस पैट्रिच सून शैल व्यू इन क्लाउडलेस स्काइज, और बेस और बगैर बादलों वाले साफ सुथरे आसमान पर पैट्रिच भी इसको देखा कि पैट्रिच उस जमाने का कोई एक साइंटिस्ट था जिसका जिक्र है यहाँ पर। व्हेन नेक्स्ट ही लुक्स थ्रू गैलीलियोस आईज, गैलीलियोस आई मतलब टेलीस्कोप, दूरबीन, जब वो दूरबीन की मदद से आसमान का जायजा ले रहा होगा तो पैट्रिच इस लॉक ऑफ हेयर को आसमान की तरफ उठता हुआ देखेगा। एंड हेंस द egregious wizard shall foredoom the fate of Lois and the fall of Rome। और egregious wizard कहा गया है किस्मत का हाल बताने वालों को, कि किस्मत का हाल बताने वाली वो जादूगरनी नुमा औरत इस लॉक ऑफ हेयर को जब देखेगी तो वो कहेगी कि अब लुइस का मुकद्दर सही नहीं और अब रोम का जवाल नज़दीक है, यानी इसको देखकर पेशिन गोई की जाएगी। ओके, अब इन सब कुछ को पढ़ने के बाद शायर आता है इस नज़म के मकसद की तरफ, थीम नहीं इसका मकसद। हमने जब रैप ऑफ द लॉक को पढ़ा था तो हमने ये वाज़े तौर पर पढ़ा था कि किसी लड़की की बालों की लट काट लेने का वाक़या अलेक्जेंडर पोप के ज़माने में हकीकत में रूनुमा हुआ था, और फिर इन दोनों ख़ानदानों के दरमियान एक झगड़ा शुरू हो गया था। अलेक्जेंडर पोप के एक दोस्त ने इसको ख़त लिखकर कहा था कि भाई इस झगड़े को ख़त्म करवाओ इससे पहले कि दुश्मनी में बदल जाए। तो इस सारी नज़म के लिखने का मकसद, इस लॉन्ग पोइम के लिखने का मकसद था इन दोनों में मामला ख़त्म करना, मामला रफ़ा दफ़ा करना। और अब वो मामला रफ़ा दफ़ा कैसे किया जाता है, मामले को ख़त्म कैसे किया जाता है, वो इस पैराग्राफ में है और बड़े शानदार अल्फाज हैं। आपकी तवज्जो चाहूँगा। देन सीज ब्राइट्स निफ टू मॉर्न दाई रेविश्ड हेयर। फिर कहते हैं ब्लेंडा से मुखातिब होकर कहते हैं कि ए लड़की, ए खूबसूरत लड़की अपनी बालों की लट के लिए आहोजारी करना छोड़ दे। विच एड्स न्यू ग्लोरी टू द शाइनिंग स्फीयर, क्योंकि इस बालों की लट ने शाइनिंग स्फीयर यानी चांद की शान में और इजाफा कर दिया है। तुम्हारी बालों की लट अब चांद पर है, उस चांद की शान में इजाफा हो गया है तुम्हारे बालों की बिना पर, क्योंकि तुम्हारे बाल बड़े कीमती, बड़े शानदार थे। नोट ऑल द ट्रेसेस दैट फेयर हेड कैन बूस्ट। ट्रेसिस गेसू, बाल के, खूबसूरत लड़कियों के सर पर जितने भी खूबसूरत बाल हैं, कैन बूस्ट शेल ड्रॉ सच इनवी एज अ लॉक यू लॉस्ट, वो उस मकाम तक नहीं पहुंच सकते जिस मकाम तक तुम्हारी बालों की ये खोई हुई लट पहुंच गई है। यानी तमाम दुनिया की तमाम खूबसूरत लड़कियों के खूबसूरत बाल हसद करते हैं, उस मकाम तक पहुंचने के लिए ख्वाहिश करते हैं जो मकाम तुम्हारी बालों की लट को मिल गया है। तो ये जो हम अल्फाज पढ़ रहे हैं, ये जो हम लाइंस पढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे शायर एक छोटे बच्चे को दिलासा दे रहा है कि चलो कोई बात नहीं, आइसक्रीम गिर गई तो क्या हुआ, हम एक नया आइसक्रीम का कप आपको ले देंगे, चलो कोई बात नहीं, रोना नहीं। ये अंदाज है शायर का। और इन अल्फाज को पढ़कर हम पढ़ने वाले बड़े महजूज होते हैं, हमें हंसी आती है। फॉर आफ्टर ऑल द murders of your eye, when after millions slain you yourself shall die। अब उसकी खूबसूरत आंखों का जिक्र करते हुए कहते हैं कि तुमने अपनी आंखों की खूबसूरती से कितनों को कत्ल किया है। ये सारे जो तुम्हारी आंखों की खूबसूरती से, आंखों के वार से कत्ल हुए हैं, उनकी तादाद मिलियंस तक ही क्यों ना पहुंच जाए। योर सेल्फ शेल डाई, एक दिन तुझे भी तो मर जाना है। कब तक अपनी आंखों के वार से लोगों को मारेगी, एक दिन तुझे भी तो मर जाना है। व्हेन दोस फियर सन्स शेल सेट, सन्स जमा का नाउन है, एस लगा हुआ है, सन्स यहाँ सूरज इसका मतलब नहीं, द आइज ऑफ ब्लेंडा, सन्स मीन्स द टू आइज ऑफ ब्लेंडा। कहते हैं कि जब तुम्हारी इन दो खूबसूरत आंखों की खूबसूरती ढल जाएगी, एज सेट दे मस्ट, और खूबसूरती तो ढलनी ही है। एंड ऑल दोस ट्रेसेस शैल बी लेड इन डस्ट, और तमाम तरह के गेसू मट्टी में मिल जाएंगे जब इंसान को कब्र में उतार दिया जाएगा। दिस लॉक द म्यूज शैल कॉन्सिक्रेट टू फेम, लेकिन इस एक लॉक ऑफ हेयर को म्यूज शायरी की देवी कॉन्सिक्रेट टू फेम,
شہرت عطا کرے گی. اینڈ midst the stars inscribe بلینڈا's name, اور بلینڈا کا نام ستاروں میں لکھا جائے گا, ستاروں پر لکھا جائے گا. تو اس طرح سے اس لاسٹ سٹینزا میں شاعر نے بلینڈا کو دلاسا دیا, تسلی دی. جیسے چھوٹے بچوں کو لالچ دی جاتی ہوں, اس کو بھی کچھ لالچ دی گئی کہ تمہاری بالوں کی لٹ کو جو مقام ملنا ہے وہ کسی دوسری خوبصورت لڑکی کے خوبصورت بالوں کو نہیں ملے گا. تمہاری بالوں کی لٹ کو شاعری کی دیوی شہرت دے گی اور تمہارا نام ستاروں پر لکھا جائے گا. لہٰذا اس جھگڑے کو چھوڑ دو, اس جھگڑے کو ختم کر دو. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, اس طرح سے ہم نے اس نظم کو ختم کیا. ہر ممکن کوشش کی میں نے کہ اس میں موجود تمام تر پوائنٹس کو آپ کے سامنے ایکسپلین کر دوں. اس میں آنے والی آئرنی, سیٹائر, اس کا مزاح, اس میں آنے والے مائتھولوجیکل ریفرنسز اور ایپک کی ٹریڈیشنز جو فالو کی گئی, میں نے سب کچھ کو ایکسپلین کیا ہے. اس کے بعد اس نظم سے ریلیٹڈ جتنے بھی امپورٹنٹ کویسچنز ہیں وہ آلریڈی آپ کے پاس ہیں, ہم انہیں تیار کر چکے ہیں, اس کے نوٹس آپ لوگوں نے تیار کیے ہوئے ہیں. لہٰذا میری طرف سے آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. میں نے نظم پڑھا بھی دی, اس کے امپورٹنٹ کویسچنز آپ کو تیار کروا دیے, اس کا ٹیسٹ بھی ہو چکا ہے, مڈ ٹرم میں بھی وہ آپ کر چکے ہیں جب آپ پارٹ 1 میں تھے, فرسٹ سیمسٹر میں تھے. ریڈنگ رہ گئی تھی سو میں نے ختم کروا دی. اب کائنڈلی جو کچھ میں نے پڑھایا ہے اس کو ایک بار توجہ سے پڑھیں, اور اس کے علاوہ اپنے وہ پرانے لیسنز کو ریپیٹ کر لیں, سوالوں کے جواب وغیرہ نکال کے ریپیٹ کر لیں جو آپ نے اسائنمنٹس بنائی ہوئی ہیں, جو میں نے آپ کو نوٹس وغیرہ دیے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کا پیپر بہت آسان ہو جائے گا. اگلے لیکچر تک کے لیے اپنے ٹیچر کو اجازت دیجیے گا. اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ پیراڈائز لاسٹ بک 9 اسٹڈی کریں گے. اللہ حافظ.